अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 21 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लाम का नज़रिया मसावात और आज़ादी। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, गुज़श्ता सबक में हम इस उन्वान का एक हिस्सा यानी नज़रिया मसावात पढ़ चुके हैं और आज के सबक में हम नज़रिया आज़ादी पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने इस्लाम का नज़रिया मसावात इस उन्वान के तहत मसावात का मफ़हूम क्या है ये जानने की कोशिश की, इस्लाम का नज़रिया मसावात क्या है इसको समझने की कोशिश की और आखिर पे मसावात की अक़साम क्या है उसके मुतल्लिक़ रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की। आज के सबक का उन्वान होगा नज़रिया आज़ादी। आज के सबक में हम ये समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी का मफ़हूम क्या है, दूसरे नंबर पे आज़ादी का सही मफ़हूम क्या है और तीसरे नंबर पे गैर मुस्लिम मुफक्किरीन जो हैं उनका तसव्वुर आज़ादी क्या है और आखिर पे आज़ादी की अक़साम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, शायद कि आप आज़ादी का मफ़हूम और आज़ादी के सही मफ़हूम के बारे में कुछ परेशान हों, तो ये बताना बेहतर समझता हूँ कि आज़ादी का मफ़हूम एक वो है जो आम तौर पर लोग समझते हैं या कुछ लोगों की गलतफ़हमी है और आज़ादी का जो सही मफ़हूम है उसी माने में हम आज़ादी को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी आज़ादी का मफ़हूम क्या है। अगर आज़ादी का मफ़हूम लिया जाए तो आज़ादी के आम मफ़हूम से मुराद ये है कि एक फ़र्द को हस्बे ख़्वाहिश हर काम की खुली छुट्टी हो। हर इंसान चाहता है कि दूसरों की मर्ज़ी उस पर न चले, बल्कि वो अपने रुझान-ए-तबा के मुताबिक काम करने और ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आज़ाद हो। आज़ादी की ये तलब इतनी शदीद होती है कि बसा औक़ात इंसान आज़ाद होने या आज़ाद रहने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करता। लेकिन असरे हाज़िर में आज़ादी के सही मफ़हूम को छोड़ के आज़ादी को इस मफ़हूम में लिया जाता है कि किसी फ़र्द पर उसकी हरकतों सकनात पर कोई पाबंदी ना हो, कोई दूसरा उसके कामों में मुदाखलत ना करे, उसको सही बुरे की तमीज़ ना सिखाए, उसको मुआशरे में किसी अच्छाई और बुराई की बात के बारे में कुछ भी ना बतलाए, हत्ता कि उसके नक़्लो हमल में, सफ़र करने में, कहीं आने-जाने में कोई किसी किस्म की तंगी ना हो। और आखिर पे अगर वो ताकतवर है, तो वो अगर किसी पर ज़ुल्म करता है, उसका दिल चाह रहा है, वो किसी गरीब को सता रहा है, तो कोई उसे रोके ना। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, अगर हम आज़ादी को इस मफ़हूम में लेंगे, तो ये मफ़हूम ऐसा है कि जिससे अगर हम एक शख्स को आज़ादी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से कई एक लोगों की आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। अगर किसी ताकतवर शख्स को इस तरह की आज़ादी दे दी जाए कि वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जो मर्ज़ी करता रहे, तो इससे उसके मोहल्लेदारों का, उसके कई एक साथ रहने वालों का सुकून और चैन लुट के रह जाएगा, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो जब चाहे अपने पड़ोसी के घर में दाखिल हो जाए, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो पड़ोसी की आज़ादी का क्या करेंगे हम? ये उर्फ़े आम में ये मफ़हूम लिया जाता है। आज अगर कुफ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं, तो वो भी यही कहते हैं जी हम आज़ाद हैं। अगर वो आज़ाद हैं तो मुसलमानों की आज़ादी को हम क्या करें? मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, अब आज़ादी के आप असल मफ़हूम को आपने समझना है। आज़ादी का असल मफ़हूम क्या है? आज़ादी का असल मफ़हूम और जो सही मफ़हूम है, वो ये है कि आज़ादी के सही मफ़हूम में चंद एक पाबंदियाँ शामिल होती हैं। ये बात ठीक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, लेकिन आज़ाद पैदा करने के साथ-साथ चंद एक पाबंदियाँ भी उस पर लगाई हैं। पाबंदियाँ क्या है जी? हर काम करते वक़्त ये मलहूज़ रखना होगा कि दूसरे अफ़राद की हक़ तलफ़ी ना हो। ये आज़ादी की पहली पाबंदी है। हर इंसान आज़ाद है, लेकिन इस हद तक आज़ाद है कि जब तक वो अपने मुतल्लका कामों के बारे में सोचता है या मुतल्लका काम करने की कोशिश करता है, तो वो आज़ाद है। जहाँ पे दूसरों की आज़ादी को तंग करने की कोशिश करेगा, दूसरों को तंग करने की कोशिश करेगा,
تو وہ انسان آزاد نہیں ہوگا۔ 1789 میں فرانس میں انسانی حقوق کا اعلان ہوا تو اس میں یہ درج یہ تھا کہ آزادی ہر کام کرنے کا اختیار دیتی ہے، بشرطے کہ یہ اختیار دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب اس چیز کو دیکھیں کہ آزادی ہر کام کرنے کا اختیار دیتی ہے، انسان آزاد ہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہن لے، جس طرح چاہے بول لے، آزاد ہے۔ لیکن یہ آزادی اور یہ اختیار انسان کے پاس اس وقت تک ہے جب تک دوسروں کو اس کا نقصان نہ ہو۔ اگر اس کے کھانے کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ انسان آزاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ کسی کا ناحق مال کھاتا ہے تو جس بندے کا مال تھا جو اس نے کھایا، اس بندے کو تو نقصان ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آزاد نہیں ہے۔ اب اس کی آزادی پر پابندی لگائی جائے گی، یعنی مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی ہر کام کرنے کا اختیار دے دیتی ہے، لیکن آزادی دوسروں کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں دیتی۔ یہ اقتباس ہم نے لیا ہے سیاست مدن عظمتی اللہ محمود صاحب کی کتاب سے۔ تو اس تعریف سے اور اس اقتباس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان آزاد ہے، اپنے متعلقہ کام کرنے میں آزاد ہے، لیکن جہاں پہ وہ دوسروں کو تنگ کرے گا یا دوسروں کی آزادی میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تب وہ آزاد نہیں ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم مفکرین کا تصور آزادی کیا ہے۔ غیر مسلم مفکرین نے آزادی کو کئی ایک مفہوم میں لیا ہے اور ہر ایک نے اپنی سوچ، سمجھ اور فہم کے مطابق اس کے متعلق لکھنے کی اور بولنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے دو تین غیر مسلم مفکرین کو لیا ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کا مفہوم وہ کیا لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جان سٹارٹ مل ہے۔ جان سٹارٹ مل جو ہے، اس نے آزادی کا نظریہ اس انداز سے پیش کیا کہ انسان خود اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی جان سٹارٹ مل جو ہے، اس نے آزادی کو بہت ہی وسیع معنوں میں بیان کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرد کی آزادی سے مراد ضمیر کی آزادی ہے، رائے کی آزادی ہے، خیالات کی آزادی ہے، رائے کے اظہار کی آزادی ہے، جذبات و احساسات کی آزادی ہے۔ یہ بھی مراد ہے کہ فرد کو اس کی آزادی حاصل ہو، وہ جس ڈھنگ سے چاہے سوچے، جس قسم کے رجحان چاہے رکھے، جس طرح سے چاہے اپنی زندگی بسر کرے۔ یعنی وہ چاہے ساتھ دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہے تو ٹھیک، وہ چاہے تو نہ مل جل کے رہے تو تب بھی ٹھیک، وہ چاہے کسی کو نقصان پہنچائے تب بھی ٹھیک۔ یعنی انسان اپنے لیے کوئی اچھا کام سوچتا ہے، اس میں دوسرے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، تو یہ جان سٹارٹ مل کے نزدیک یہ کام ٹھیک ہے، اس کی آزادی ٹھیک ہے۔ لیکن معزز صحابہ کرام، یہ آزادی کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان خود اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ایک ممکن ہے ایک کام ایک انسان کی نظر میں اچھا ہو اور دوسرے کے نظر میں برا ہو۔ جس کی نظر میں برا ہے اس کے متعلقہ یہ کام تو پھر برا ہوا نا، یہ آزادی تو نہ ہوئی پھر۔ اب آگے ہم دوسرے مفکر کو دیکھتے ہیں۔ ہیگل کہتا ہے کہ فرد کی آزادی کی علم بردار صرف ریاست ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر فرد کو ریاست کی پشت پناہی حاصل نہ ہو تو فرد کی آزادی تو کیا، اس کی جان کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ انفرادی آزادی کے ساتھ ساتھ قومی آزادی کا بھی خواہاں ہے۔ یعنی ہیگل جو ہے وہ فرد کی آزادی کے ساتھ ساتھ ریاست کے آزاد ہونے کی بھی بات کرتا ہے۔ آگے ہے جی پروفیسر لائسکی۔ پروفیسر لائسکی کہتے ہیں کہ آزادی نام ہے ان حقوق کا جو افراد کو قانون کے ذریعے مہیا کیے جاتے ہیں۔ یعنی پروفیسر لائسکی آزادی کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ انسان کو ریاست میں رہتے ہوئے قانونی اداروں کے ذریعے یا قانونی تحفظ کے ذریعے جو حقوق میسر ہوتے ہیں، پروفیسر لائسکی آزادی کو اس مفہوم میں لے رہے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی آزادی کی اقسام کیا ہیں۔ آزادی کی اقسام: فطری آزادی، معاشرتی یا شہری آزادی، سیاسی آزادی، اور چوتھے نمبر پر معاشی آزادی۔ فطری آزادی سے کیا مراد ہے؟ فطری آزادی سے مراد یہ ہے کہ مطلقاً آزادی، ایسی آزادی جو مطلق ہو، لامحدود ہو، جس کے بارے میں روسو کہا کرتا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا لیکن اب وہ ہر طرف سے معاشرتی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے۔ حقیقی زندگی میں فطری آزادی کا وجود انتشار، بد نظمی اور لا قانونیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مطلق اور لامحدود آزادی کا تصور ناممکن ہی نہیں
بلکہ انسانیت اور معاشرت کے لیے تباہ کن بھی ہے۔ یعنی آزادی وہی بہتر ہے جو پابندیوں کے ساتھ ہو، جس میں کچھ پابندیاں بھی شامل ہوں۔ معاشرتی یا شہری آزادی سے مراد یہ ہے کہ وہ آزادی جس میں افراد کی مداخلت سے تحفظ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی آزادی میں ٹانگ نہ اڑائے، یعنی کوئی شخص اس پر ظلم نہ کرے یا اس کے جائز کاموں کو کرنے سے نہ روکے اس کو۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ مملکت کے جو ادارے ہیں وہ بے جا دباؤ سے تحفظ فراہم کیا جائے ان کو، یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی شخص کو بے وجہ کوئی پولیس والا نہیں پکڑ سکتا، معاشرے میں رہتے ہوئے بے وجہ مملکت کے کسی ادارے کا کوئی فرد اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس ظلم سے تحفظ، لوگوں سے تحفظ، بچاؤ، یہ جو ہے معاشرتی یا شہری آزادی کہلاتا ہے۔ آگے جی سیاسی آزادی۔ سیاسی آزادی سے مراد یہ ہے کہ ایک عام شہری کو اس کے ذریعے تحفظ ہوتا ہے کہ وہ حکومتی معاملات میں دخل کر سکے۔ سیاسی آزادی اس قابل بناتی ہے انسان کو کہ وہ اپنی رائے کے ذریعے، اپنے اختیارات کے ذریعے مملکت کے اقتدار کو کس طرح استعمال کیا جا سکے اس کے متعلق وہ رائے دے سکتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ مملکت اور حکومت کس کے سپرد کی جائے اس کے متعلق انسان کو رائے دینے کا حق حاصل ہو، یہ سیاسی آزادی کہلاتی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں جی معاشی آزادی کی۔ معاشی آزادی سے مراد یہ ہے کہ حق معاش انسان کو حاصل ہو، یعنی آزادی کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے معاشی آزادی بنیادی نوعیت کی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی شخص نہ تو معاشرتی آزادی سے مستفید ہو سکتا ہے، نہ سیاسی آزادی سے متمتع ہو سکتا ہے، کیونکہ سمان شکم کے بغیر اظہار رائے اور انجمن سازی دونوں بیکار ہیں۔ عہد حاضر میں معاشی آزادی کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا ہے، مگر بعض ریاستوں اور مملکتوں میں معاشی آزادی کے نام پر شہریوں کو شہری اور سیاسی آزادی سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو معاشی آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو حق معاش حاصل ہو، انسان بھوک دیگر مادی حوائج سے بے فکری ہو جائے اس کو۔ حق معاش کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں، انسان کو کام کرنا چاہے تو اس کو روکا نہ جائے۔ دوسرے نمبر پہ مناسب اجرت اور معاوضہ اس کو دیا جائے۔ ریاست میں رہتے ہوئے جب انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی اجرت کرتا ہے، تو اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھا کما سکے، اچھا کھا سکے۔ تو معاشی آزادی انسان کو اس قابل بناتی ہے اور یہ تحفظ فراہم کرتی ہے کہ ریاست میں رہتے ہوئے ریاست اس کو معاشی آزادی دے، اس کو معاشی طور پر جو وہ کام کر رہا ہے اس کام کا مناسب اجرت اور معاوضہ اس کو دیا جانا چاہیے۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے نظریہ آزادی کو جاننے کی کوشش کی۔ اس عنوان کے تحت آزادی کا مفہوم کیا ہے، آزادی کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور غیر مسلم مفکرین کا تصور آزادی کیا ہے، اور آخر پہ آزادی کے اقسام کو ہم نے جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نظریہ آزادی، اور ہم اگلے سبق میں اسلام کا نظریہ آزادی کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اسلام کے نظریہ آزادی کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی ایک عام نظریہ آزادی ہے اور اسلام کا نظریہ آزادی، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور اسلام کے نظریہ آزادی کی خصوصیات کیا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے تک آپ یہ سوال حل کرنے کی کوشش کریں کہ آزادی کا تحفظ اور بقا کیسے ممکن ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔